युसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे, तक़वा और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हमारा हयात ईसा वर्कशॉप का लेक्चर नंबर 2 है और आज के सबक के अंदर हम पढ़ेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पहली किताब में बिशारत, यानी मौजू हमारा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बशारात कुतुब साहब का। इसके बाद हम मज़ीद मौज़ूआत को भी आज मुतालिया करने वाले हैं। तो जैसा कि हमें तारीख़ का मुतालिया करने से मालूम होता है कि दीन हक़ और मिलत बेज़ा की तबलीग और दावत का सिलसिला अगरचे आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन पर ख़त्म होता है, लेकिन इस सिलसिले को मज़ीद क़ुव्वत पहुँचाने और सरबुलंद करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत रही है कि सदियों बाद एक ऐसे उलुल अज़म और जलील व क़द्र पैगम्बर को भेजे जो ज़माने की वजह से पैदा शुदा जो रूहानी और माशरती गलतियाँ हैं उनको दूर करे और उनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो भी अहकामात है उनको मुनव्वर करे। यानी इस जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगम्बर भेजे, आप इस पैराग्राफ से ये बात नहीं समझिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है नए पैगम्बर आएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये सुन्नत रही है कि जब मुआशरे में जो गलतियाँ पैदा हो जाती थी, बुराइयाँ पैदा हो जाती थी, उनको ख़त्म करने के लिए पैगम्बर भेजते थे और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जारी रहा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तक जो भी नबी आए, जो भी रसूल आए, वो अपने बाद आने वाले जो नबी होते उनकी जो बिशारत है वो देते रहे। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत भी हर नबी देते रहे अपनी कौम को। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी जो बिशारत थी वो अपनी कौम तक मिलती रही, यानी कि जो भी नबी उनसे पहले आए वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत भी अपनी कौम को देते रहे। तो कि आज हम पढ़ेंगे कि पहली जो बिशारत है वो हम तौरात इस्तस्ना में देखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदावंद सीना से आया और शईर से इन पर तलू हुआ और फारान के पहाड़ों से जलवागर हुआ। इस बिशारत में सीना से खुदा की आमद, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की जानिब इशारा है और शाइर यानी शईर जो हमने लफ्ज़ पढ़ा है, शाइर से तलू होना से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुराद हैं और उनकी नबूवत मुराद है, क्योंकि इनकी विलादत बासआदत फारान के पहाड़ों के मुकाम बैतलहम में हुई और यही वो मुबारक जगह है जहाँ से उनका नूर हक़ तुलू हुआ। और फारान पर जलवागर होना आफ्ताब रिसालत की बासत का ऐलान है, क्योंकि फारान हिजाज के मशहूर पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इसी तरह मरकज़ की इंजील में है, जैसा यह नबी की किताब में लिखा है, देख मैं अपना पैगम्बर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तैयार करेगा। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है तो खुदावंद की राह तैयार करो, इसके रास्ते सीधे बनाओ। ये जो किताबें हैं ये मुख्तलिफ पैगम्बर की है, जैसा कि हमने तौरात इस्तस्ना पढ़ा, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब है। इसके बाद मरकज़ की इंजील, क्योंकि इंजील जो बाइबल है ये बहुत यानी कि मुख्तलिफ इसके जो है ना बुक्स हैं। तो इसी तरह यह नबी की किताब यानी उनके बाब में लिखा है कि देख मैं अपना पैगम्बर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तैयार करेगा। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है, खुदावंद की राह तैयार करो, इसके रास्ते सीधे बनाओ। इस बिशारत में पैगम्बर से ईसा अलैहिस्सलाम मुराद है और बियाबान में पुकारने वाले की पुकार से मुराद हज़रत यहया अलैहिस्सलाम है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुनादी थे और इनकी बासत से कबल बनी इसराइल में उनकी बासत और रिसालत हो चुकी थी, जो कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। मरियम अलैहिस्सलाम की खाला थी जो कि ईशा थी और उनके जो शौहर थे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह कुरान करीम ने भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुनादी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को करार दिया, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, बस जब फरिश्तों ने इस ज़करिया को इस वक्त पुकारा जबकि वो हुजरे में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुझे यहया फर्जंद की बिशारत देता है जो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करेगा। और ये कलमे की तस्दीक कलमा कौन था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पर हमें मालूम होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में भी
یہ بیان کر دیا کہ واقعی پکارنے والے کون تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے منادی کون تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ اب یہاں تک ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا کتب میں بھی جو سابقہ کتب ہیں اور قرآن کریم ہے اس میں ان کا ذکر پڑھ لیا، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ان کے بارے میں تمام کتابوں میں جو ہے ذکر موجود تھا۔ اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر ایک اور واقعہ بتانا چاہوں گی جو کہ بشارت ولادت سے متعلق ہے، یعنی کہ ان کی بشارات ولادت جو تھی اس سے متعلق ہوگا یہ واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات میں صرف ایک ہی اہم تذکرے کا ذکر ملتا ہے، اور باقی بچپن کے جو تذکرے ہیں یعنی کہ ان کے دوسرے حالات ہیں جن کا قرآن میں ذکر کچھ زیادہ نہیں ملتا، لیکن اسرائیلیات کی مشہور ناقل جو کہ حضرت وہب بن منبع تھے ان سے واقعات منقول ہیں، اور وہب بن منبع وہی ہیں جن کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی نبوت، ان کے نبی بننے کے بعد لے کر گئی تھی، اور متی کی انجیل میں بھی جن کا ذکر موجود ہے، اور متی کی انجیل میں بھی اس واقعے کا ذکر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس شب میں فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا، نیا ستارہ روشن دیکھا۔ بادشاہ نے درباری نجومیوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی جانب خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ تب بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا کہ وہ اس بچے کی ولادت کے متعلق حالات اور واقعات معلوم کریں۔ وفد جب شام پہنچا تو اس نے تفتیش حال شروع کی اور یہودیوں سے کہا کہ ہم کو اس بچے کی ولادت کا حال سناؤ جو مستقبل قریب میں روحانیت کا بادشاہ ہوگا۔ یہودیوں نے اہل فارس کی زبان سے یہ کلمات سنے تو اپنے بادشاہ ہیرودیس کو خبر کی۔ بادشاہ نے وفد کو دربار میں بلا کر استصواب کیا، یعنی اس سے حال دریافت کیا، اور ان کی زبانی واقعے کو سن کر بہت گھبرایا، اور پھر وفد کو اجازت دی کہ وہ اس بچے کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں۔ فارسیوں کا یہ وفد بیت المقدس پہنچا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے رسم و رواج کے مطابق اول ان کو سجدہ تعظیم کیا اور پھر مختلف قسم کی خوشبوئیں ان پر نثار کی اور چند روز وہیں قیام کیا۔ دوران قیام وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں دیکھا کہ ہیرودیس اس بچے کا دشمن ثابت ہوگا، اس لیے تم اب اس کے پاس نہ جاؤ اور بیت الحم سے سیدھے فارس چلے جاؤ۔ اس دوران بادشاہ کے جو بھیجے ہوئے لوگ تھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ہیرودیس یعنی کہ جو ملک شام کا بادشاہ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن ثابت ہوگا، جس کی بنا پر اس نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا اور کہا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کی نیت خراب ہے۔ اس مشورے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بعض عزیزوں کے پاس مصر لے گی اور وہاں سے ناصرہ چلے گی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال کی ہوئی تو ان کو ساتھ لے کر دوبارہ بیت المقدس کی جانب آئیں۔ یہی روایات یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات زندگی بھی غیر معمولی تھے اور ان سے طرح طرح کی جو کرامات تھی وہ ہوتی رہتی تھی۔ ولادت کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک معجزانہ ولادت تھی کیونکہ انہیں کسی باپ کے بغیر جنم دیا گیا تھا حضرت مریم علیہ السلام نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی جانب لے کر آنا اور پھر ان کا کلام کرنا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شیر خوارگی میں کلام کرنا بھی ایک عظیم الشان نشانی میں تھا کہ ان کی ولادت کی یہ بھی ایک نشانی تھی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہے اس کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، ان کے کئی معجزات ہیں جن کو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا۔ پہلا یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور کئی واقعات بھی ایسے ملتے ہیں قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ اندھوں کو دکھانا اور اپاہجوں کو چلانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی جو طاقت تھی ان کے پاس معجزہ تھا، اس کی استعمال سے اندھوں کی بینائی کو واپس لوٹا دیا کرتے تھے اور اپاہج جو لوگ ہوتے ہیں ان کو چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا کرتے تھے۔ مٹی سے پرندہ بنانا،
مٹی سے ایک پرندہ بناتے تھے اور اللہ کے حکم سے اس میں پھونکا کرتے تھے، اور یہ پرندہ جو ہے معجزانہ طور پر اللہ کی قدرت کو دکھاتے ہوئے اڑنے لگ جاتا تھا۔ تھوڑی سی خوراک سے بڑی جماعت کو کھانا کھلانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے تھوڑے سے کھانے کو کئی لوگوں میں یعنی کہ تقسیم کر دیا کرتے تھے اور وہ سب پیٹ بھر کے کھا لیا کرتے تھے۔ بیماروں کو شفا دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اجازت سے مختلف بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو شفا دیا کرتے تھے، جن میں جذامی، نابینا اور اپاہج افراد شامل تھے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر پڑھیں گے کہ ان کے قتل کا منصوبہ کیوں ہوا، کہ انہیں قتل کرنے کی کیا وجہ تھی جو پیش آیا کہ ایسا یعنی کہ واقعہ پیش آیا کہ انہیں قتل کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہود و نصارہ کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو توحید حق کی تعلیم دیتے رہے اور انہیں جو نصیحت الہی ہیں وہ فرماتے رہے، لیکن یہودیوں نے نہ صرف ان کی تکذیب کی بلکہ مسلسل ان کو اذیت بھی دیتے رہے اور ان کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ابھی 3 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو اپنے لیے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہوئے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اور کافروں نے مکر کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگین تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا، اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بھرنے شروع کر دیے، کیونکہ انہیں لگا تھا کہ جب ان کا جو مسیحا ہے وہ آئے گا تو ان کا دنیا پہ راج ہوگا، اور وہ جو ہے دنیا میں یعنی کہ سب سے امیر قوم ہو جائیں گے اور سب سے ان کا رعب قائم ہو جائے گا زیادہ۔ اسی بنا پر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ دجال ہیں، اور ان کو قتل کرنے کی سازش بنانے لگے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، لیکن انہوں نے اپنے بادشاہ کے جو کان ہے وہ بھرنے شروع کر دیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا کہ انہیں بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا جائے اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل کو سولی دے دی گئی۔ تاہم وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں آج تک کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کو سولی پر لٹکا دیا۔ آسمان پر اٹھا لینے کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہ کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی ظن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں ہے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 157 سے 158 تک۔ حضرت ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے جو کہ آپ کے چاہنے والے تھے اور آپ پر ایمان لانے والوں میں سے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ اس طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا، یعنی کہ اس کو قید میں لے لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اس نے اپنا کرتا امامہ عطا فرمایا، پھر اس پر آپ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے، سولی پر چڑھا دیا گیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ متحرک اور جوش و جذبات والے تھے، ان کے بال کچھ گھنگریالے تھے، گویا شنوح قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ درمیانے قد، سرخ و سفید چہرے والے تھے اور یوں لگ رہے تھے گویا غسل خانے سے ابھی نہا کر نکلے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا، دنیا و آخرت میں عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم سے
سب سے زیادہ قریب تر میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ جب اتریں گے تو تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لینا۔ درمیانے قد کے حامل، مائل با سرخی اور سپیدی بھرے جسم والے ہیں، گویا سر سے پانی ٹپک رہا ہے، اگرچہ تری نیچے تک نہیں پہنچتی۔ وہ تمام امتوں کو ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ ان کے زمانے میں صرف اسلام رہ جائے گا، اور زمین پر ایسی خوشحالی، برکت اور امن ہوگا کہ اونٹ اور شیر، چیتے اور گائیں، بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ چریں گے، بچے بچیاں سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک اللہ نے چاہا۔ یوں ہی ہوتا رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے تو مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کر ان کو دفنائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ آپ علیہ السلام کو روزہ اطہر میں دفنایا جائے گا، جہاں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ آنے والا ذکر، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں انبیاء اکرام میں سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء سابقین علیہ السلام کا ذکر ایک ہی آیت میں جملن کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی نانی کی نظر کے بیان کا ذکر، والدہ کی پیدائش، ان کا نام، تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے پھر جو طعنے تھے وہ سننا، نومولود مسیح علیہ السلام کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، حوارین کی آمد، یہودیوں کا نرغہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا جانا وغیرہ۔ اور پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، حیت، لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات۔ یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن حدیث میں کسی اور نبی اور رسول کے حالات اس طرح سے تفصیلاً بیان نہیں کیے گئے۔ تو آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ مختصر جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں آپ لوگوں نے کافی کچھ سمجھا ہوگا۔ مختصر بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سن لیا کریں اور اچھی طرح سے اس کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔